مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں مدینے جاؤں پھر آؤں دوبارہ پھر جاؤں تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے چل چلیے چل چلیے چل چلیے چلیے چل چلیے چل چلیے مدینے ساواں دا پتہ کوئی نہیں بن تکیا Allah Jalla Majduhu sent many prophets and messengers on this face of the earth. One of them, whose status is known as after Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they are Ulul Azm, the greatest messengers. They are 5 altogether. The highest ranking is the Prophet alayhi salatu wassalam himself, and after the Prophet alayhi salatu wassalam, it is Sayyidina Ibrahim alayhi salam. Hazrat Ibrahim alayhi salam is known as Abul Anbiya, the father of all the prophets, because all the prophets of Bani Israel and also the descendant of Sayyidina Ismail alayhi salam, the Prophet alayhi salam, was in his awlad and his descendants. So thousands and thousands Anbiya came into his descendants, and Sayyidina Ibrahim alayhi salam was born on this place here, which you will do ziyarah inside. Here he was born. Here his family, mother, father, uncles, they lived around here in the city. سرکار دی سو مینوں سرکار جیا کوئی نہیں بن تکیا And Sayyidina Ibrahim alayhi salam is said that he is the one of the closest Ibrahim Khalil. Khalil means the one of the closest friend of Allah Jalla Majduhu, even in prophets. All prophets are closest, but in messengers he is one of the closest. Because Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, "Wa Ibrahim alladhi waffa," Ibrahim was faithful, meaning whatever he promised, and he lived up to his word, and he was tested in every aspect at the very highest level. Number one, he was tested with his family when he was young. All family and all his own tribe, except actually few like his father, they were fire worshipper, and also they were actually believer in Namrud's philosophy of false god. So when he was child, Anbiya are Anbiya, even though Wahi does not come, they still stay on the right path. They still do not worship anyone except Allah. So from the childhood he knew this is not right, and there came a time when he was persecuted
and decided it was decided that he should be punished because he broke the false gods and idols of the mushrikeen. So they decided to burn him in a big fire. It's a very big fire. So that place is also there. Once you go out here, that place where you see around here, that place where they actually lit a very big fire. And Allah subhanahu wa ta'ala saved him, and the fire became coolness and peace for him. So there are many signs here, the mu'jiza of the fire, and also his birthplace is here. So here there are 2 ziyarat. یہاں 2 زیارتیں ہیں. ایک آپ کی پیدائش کی جگہ, آپ کا مولد ہوا جہاں. دوسرا وہ جہاں آپ کو آگ میں ڈالا گیا, وہ اللہ جل مجدہ نے اس آگ کو گلزار یعنی جنت بنا دیا. اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ جو اللہ کے حکم پر ڈٹ جاتا ہے, پھر اللہ پاک اس کی مدد کرتا ہے مخلوق سے ہٹ کے. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ کا ساتھ نہ چھوڑے, اور اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا. اور جب بندہ اللہ کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے تو پھر کئی مرتبہ اللہ پاک اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے. ہماری مدد بعض دفعہ کیوں نہیں ہوتی, وہ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں وہ ایمان اور یقین ہی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہونا ہے نہیں ہونا. تو اللہ سے یہ بدگمانی ہے, اللہ پاک کے ساتھ حسن ظن نہیں, بلکہ اللہ پاک سے حسن ظن رکھنا چاہیے. تو یہاں بہت سبق ہے, کیونکہ آپ کی زندگی میں بڑی آزمائشیں آئیں. آپ کو آگ میں ڈالا گیا, چچا نے گھر سے نکال دیا, پھر آپ ہجرت کر کے وہ ادھر بیت المقدس کی طرف چلے گئے. پھر اپنی اولاد پہلے نہیں تھی, پھر ہوئی, اس کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا گیا. اسی طرح پھر جب وہ بڑے ہوئے تو بیوی اور بچے کو حضرت سیدہ حاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا اسماعیل, ان کو چھوڑنے کا حکم, آپ نے وہ بھی چھوڑ دیا. اللہ پاک کا پھر آپ نے گھر جو بنایا, حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں نے مل کے کعبہ شریف جس کا طواف کرتے ہیں. اور اس امت سے آپ کا ایک خاص تعلق ہے, اس لیے اس میں درود شریف ہم پڑھتے ہیں, کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور اسی طرح جب نبی علیہ السلام معراج کی رات گئے, جب معراج کی رات آپ آسمانوں پہ گئے تو 7ویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی, 6ٹھے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات. اس سے پتہ چلا آپ کا مقام بہت بلند ہے, سب انبیاء سے نبی علیہ السلام کے بعد آپ کا مقام بہت اونچا ہے. تو آپ نے حضور علیہ السلام کی امت یعنی ہمیں سلام بھیجا. جب نبی علیہ السلام ملے, حضرت ابراہیم نے فرمایا کہ اپنی امت کو میرا سلام دیجیے, اور انہیں فرمائیے کہ جنت بہت بڑا وسیع میدان ہے, اس میں جو کچھ لگا سکتے ہو لگا لو. اور آپ نے فرمایا ان کو کہیں کہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, یہ پڑھا کریں تو ان کی جنت جو ہے بہت خوبصورت ہو جائے گی. اسی سے درخت اور اسی سے جنت کے محلات اور مختلف چیزیں جو ہیں وہ لگتی. اس طرح آپ کی زندگی گزری اور پھر آپ نے وفات پائی. تو ابھی آپ یہاں جائیں گے, عورتیں بھی والمعظم ذنبا الا غفرت ولا هما الا فرجت ولا مرضا الا شفيت ولا عيبا الا سترت ولا رزقا الا بسطت ولا خوفا الا آمنت ولا شمنا الا جمعت ولا غائبا الا حفظت ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين بجاه رسول المعظم
سیدنا خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام. بس اپنی اپنی دعا کر لیں. لب پر ہے بس یہی صدا لا الہ الا اللہ. پھولوں نے کہا پتوں نے کہا لا الہ الا اللہ. لب پر ہے بس یہی صدا لا الہ الا اللہ. پھولوں نے کہا پتوں نے کہا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ. حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ بھی سنا ہوا ہے یا نام سنا ہوا ہے کہ صبر ایوب. تو ان کا قصہ بڑے لمبا ہے. مطلب یہ ہے کہ اس کی بھی آزمائش آئی ہر طرح، بیماری کے ساتھ، مال ختم ہو گیا، بچے فوت ہو گئے، بہت ساری بیماری لگ گئی. پھر اللہ پاک نے ایک چشمے میں ان کو فرمایا کہ اپنا پاؤں رکھیں. اس میں پھر اللہ پاک نے ان کو شفا دے دی. وہ یہ لکھا ہوا ہے بیر نبی اللہ ایوب کہ بھائی اس کی نسبت منسوب ہے ان کے شفا کے ساتھ. So this is the blessed mazar of Sayyidina Nabi Allah Ayyub alayhi salam, one of the prophets, and his story is famous. He was tested in a different way by Allah subhanahu wa ta'ala and other things, by wealth, by health, by family, by children. Finally he got ill as well, and Allah subhanahu wa ta'ala cured him with a special water which actually came from the earth. This is the well attributed to him as well. And inside is his mazar and muqam. تو یہاں خاص طور پر ان کے وسیلے سے کوئی بیمار ہے وہ دعا کرے تو اس کو شفا جلدی مل جاتی ہے کیونکہ ان کی نسبت. دوسرا یہ پانی بھی کوئی پوچھ رہا تھا اگلے دن بھی بھائی شفا والا پانی چاہیے، تو یہ بھی مشہور ہے ادھر شفا والا پانی. اور اندر بھی ان سائڈ از ویل ایک روحانی چشمہ ہے. تو ان کا مشہور ہے کہ صبر جس بندے کو نہ آتا ہو وہ ان کے وسیلے سے دعا کرے تو اس کو صبر آ جاتا ہے بیماریوں پر، پریشانیوں پر. ویسے بھی جو بے صبرہ. So one is the special quality of Sayyidina Ayyub alayhi salam is patience. So a person should ask patience, especially when you do muraqabah. جب مراقبہ آپ کریں گے تو اس میں پھر جو ہے اپنے صبر حاصل کرنے کی کوشش کریں. So now we will have Maghrib. We'll pray here as well. It's a blessed place. His grave is there. ابھی ہم اندر جائیں گے تو مراقبے میں بیٹھ جائیں گے. پھر مغرب کی اذان تک ہم مراقبہ کرتے ہیں. اذان ہو گئی تو پھر نماز اسی مراقبے میں پڑھ کے تو واپس آ جائیں گے. جہاں سے بھی جس نے پانی لینا ہوا لے لے. جزاک اللہ خیر. ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے. اہل ایمانوں پر وہ ظلم و تشدد کرتے تھے، شہر عرب میں رہتے تھے، بت کی عبادت کرتے تھے. اہل کفر کو مکہ سے بھاگنے کا رستہ نہ ملا، چاروں طرف جب گونج اٹھا لا الہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد
پیدا جانا جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا البحر علا والموج طغى من بے کس و طوفان ہو شربا من بے کس و طوفان ہو شربا منج دھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی عطش و سخا کا اتم اے کے سوئے پاک ابر کرم اے who is one of the prophets of Islam and is mentioned in the Quran, in the Bible. He was one of the mightiest prophet of Allah subhanahu wa ta'ala. He was in the time of Sayyidina Yasa. This is another prophet. یہ ایک اور نبی گزرے ہیں. And when he was to leave, he said that I will now appoint a representative, my successor, who will be a prophet, but he should have 3 conditions. انہوں نے فرمایا میں اپنا اب خلیفہ مقرر کرنے لگا ہوں لیکن ان میں سے 3 صفتیں ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ وہ دن کو روزہ رکھتا ہو اور رات کو نماز پڑھتا ہو، تہجد بھی پڑھتا ہو اور دن کو بھی گناہوں سے بچتا ہو، اور ساتھ ہی صبر اس میں بہت زیادہ ہو. اس میں صبر، کیونکہ بندوق کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. انہوں نے فرمایا بندوق کے ساتھ جس کا معاملہ ہے، پبلک ڈیلنگ ہے، تو جس بندے نے بندوق کے ساتھ چلنا ہے، گروپ کے ساتھ چلنا ہے یا اور، تو اس کو صبر بہت چاہیے. So this prophet Hazrat Yasa, who is mentioned in the Quran, he also mentioned that he should have 3 qualities. One is that he should be praying tahajjud at night time. He should be fasting during the day. And the third, he should have lot of patience and on the bad things, bad behavior coming from people. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ جس بندے میں ہوں گی اس کو چنا جائے گا اور اس کو اللہ پاک یہ دے گا. نماز پڑھتا ہو، تہجد گزار ہو، روزہ دار ہو اور لوگوں کی برائی پر صبر کر سکے. کیونکہ لوگوں نے تو اچھے کام تو کم کرتے ہیں، وہ کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، برے کام. تو جس بندے نے تربیت کرنی ہے، مربی جو ہے، اگر بزرگان دین اولیاء اللہ بندوں کے عیبوں پہ برا ان کو نفرت کرنا شروع کر دے تو کسی کی تربیت نہیں کر سکتے. اب دیکھیں نا، ولی اولیاء اللہ کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ گھر سے نکال دیتے ہیں، میاں بیوی کا آپس میں گزارا نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے کو چھوڑ دیتے کیونکہ وہ کہتے ہیں ہم آپ کا بیہیویئر ہم نہیں برداشت کر سکتے. بچے ماں باپ کا نہیں کر سکتے. لیکن اولیاء اللہ، اہل اللہ، انبیاء کی کیوں کر لیتے ہیں؟ وہ ان کا صبر کرتے ہیں اور ان کو ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ لے کے چلتے رہتے ہیں. تو ان کا امتحان اس طرح ہوا کہ ان کو یہ مقرر کیا گیا جج. وہ لوگوں کو کے فیصلے کرتے تھے، لوگوں کے جو اختلافات ہوتے تھے. تو شیطان نے کہا کہ ان کو یہ چیز نہ ملے. وہ ایک بوڑھے کی شکل میں وہ آیا دن کو، کہنے لگا جی میرا مسئلہ ہے، لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں. تو انہوں نے فرمایا اچھا جب میں کورٹ میں بیٹھوں تو وہاں آنا، میں تمہارا فیصلہ کروں گا.
وہ جب کورٹ میں بیٹھے محکمے میں اپنے کورٹ میں، وہاں وہ آئے ہی نہ. وہ تھوڑا سا سوتے تھے دن کو، دوسرے دن جب وہ سونے لگے، ان کے سونے کا ٹائم ہوا گھنٹہ ڈیڑھ، وہ پھر شیطان بوڑھے کی شکل میں پھر دروازہ کھٹکھٹایا. انہوں نے کہا جی میرا یہ مسئلہ ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تم دن کو آنا تو جب میں کورٹ میں بیٹھوں گا. وہ دوسرے دن اس کا انتظار کرتے رہے، وہ پھر کوئی نہ آیا. پھر تیسرے دن وہ کیا ہوا، تو وہ دن کو جب سونے لگے، عین سونے کا ٹائم ہوا، ساری رات کے تھکے ہوئے، اسی وقت اس نے جا دروازہ کھٹکھٹایا. وہ جو ان کا جو دربان تھا خادم، اس نے کہا کہ جو ہے وہ آپ نہیں اندر جا سکتے. وہ زبردستی دروازے سے یا جس جگہ سے بھی اندر چلا گیا ان کے بیڈ روم. آج دیکھیں نا، اور بندے کو غصہ جب ایک بے ٹائمہ، اور دوسرا اس کو کتنی دفعہ کہا ہے پہلے آؤ، آتا نہیں ہے، میرے رام کے ٹائم آتا ہے، اور اب بیڈ روم میں بھی گھس آیا ہے. انہوں نے پھر بھی بڑے آرام سے فرمایا دیکھو اے بوڑھے شخص، میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ اس وقت آنا کہ جب میں کورٹ میں بیٹھوں گا. بس اس بات پر پھر ان کو پھر آگے نبی اللہ نے بنا دیا کہ ان میں اتنا صبر ہے کہ شیطان نے بھی کوشش کی ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور بھی اس نے بہت سارے طریقے اختیار کیے لیکن نہیں. تو اس سے ہی پتہ چلتا ہے یہاں ایک سبق لینا کہ لوگوں کی تکلیف پر لوگ کی ایذا پہنچے، جو بندہ صبر کرتا ہے اس کو اللہ پاک بڑا مقام دیتا ہے. دیکھیں نا، ان کو نبوت، نبی اللہ پاک نے ان کو بنایا کتنا بڑا. تو آپ کو بھی اگر یعنی یہ، کیونکہ یہ لوگوں کا تکلیف پہنچانا یہ صرف زندگی میں ہوتا ہے، موت کے بعد تو کوئی نہیں، موت کے بعد سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ہر ایک کا اپنا اپنا. تو یہ دنیا میں اونچ نیچ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے چیزوں. تو یہ ان کی کہانی ہے، یہ ان کا قصہ ہے. اور بھی بہت سارے ان کے ظاہر واقعات ہیں. یہ فلسطین میں دفن تھے پہلے، بیت المقدس، جروسلم. He was buried in Jerusalem, but when then a king came and destroyed all Jerusalem, and there was fear that he will take out his grave as well. So the people, the Israelites, the Israeli qawm, they brought his body here to Iraq and buried it here. پھر انہوں نے یہاں دفن کر دیا، حالانکہ ادھر رہنے والے نہیں تھے. تو یہ ویسے بھی اندر بھی دیکھیں گے بڑی برکت والی جگہ ہے. اس میں اور بھی اولیاء اللہ، ان کے صحابہ دفن ہے بڑے. یہاں حضرت خضر بھی آتے تھے، ان کا مقام بھی ہے حضرت خضر کا. حضرت خضر بھی اس کو وزٹ کرتے اس جگہ کو. اس میں خاص برکت ہے ان کی بھی، اور سارے بڑے اندر اسپریچول انوائرمنٹ. تو وہاں انشاءاللہ تھوڑی دیر بیٹھ کے مراقبہ بھی کریں گے اور زیارت بھی کریں گے. جزاکم اللہ خیر. یہ کھلا ہوتا ہے، یہ دروازہ لگا ہوا ہے، تو ادھر سر اندر کریں یا اپنا تو وہ اپنا خوشبو آتی ہے، ویسے اب بھی کریں تو آتی ہے. تو ان کی قبر سے بھی یہ پرانی، یہ عبرانی زبان میں جو ان کی تورات کی زبان تھی، کیونکہ یہ اس زمانے کے نبی تھے، اور ان کا قبلہ جو ہے بیت المقدس، جیسے مسلمانوں کا بھی کتنے سال بیت المقدس رہا، وہ ادھر وہ دیکھ رہے ہیں وہ اس طرف ہے. تو بھی یہاں بیٹھ کے آپ مراقبہ کر لیں 10-20 منٹ انشاءاللہ. پھر دوسرے بھی آپ کو دکھاتے ہیں. استغفر اللہ. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير سوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم تو بوند
بھی گرا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا بس خامۂ خام نوائے رضا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا ارشاد اہی پانا تک تھانا چار اس راہ پڑا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگ راج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہید و سرا جانا لم یاتی نذیر کفی زیارت کی قبروں کی یہ اصحاب تھے the Sahaba Ikram, the companions of Hazrat Zulkifl who learned from him, who were awliya Allah at that time. And this is, Hazrat Zulkifl was a friend of Hazrat Khizr as well, the Hazrat said. And when he used to come and visit him, he used to sit and stay here and worship here. That's why it's called Muqam-e Khidr. That's his biography of Hazrat Khidr written in Arabic. And this is the Muqam of Sayyidina Khidr. You heard the great wali who at the time of Musa alayhi salam also met him. Hazrat Zulkifl alayhi salam also, he used to come here. وہ آپ یہاں تشریف لاتے اور یہاں ان کے پاس ملنے آتے. And as you know, he is also, Hazrat Khidr is one of the shayukh of Sayyidina Abdul Aziz Dabbagh, Sayyidina Ahmad ibn Idris, and all awliya. In our silsila his name comes as well. تو یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بڑے برکت والا مقام ہے. یہاں مختصر کھڑے ہو کے سب باری باری آ کے دعا کرے الحمدللہ رب العالمین السلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین. یہ بابرکت مقام ہے تیرے بندہ خاص سیدنا خضر رضی اللہ عنہ. یا اللہ ہمیں بھی ان کا فیض اور فیوزات ان کی برکات نصیب فرما, ان کی زیارت, ان کا مشاہدہ, ان کا قرب, ان کی دنیا میں ان کی ملاقات. البحر علا والموج طغى من بكس الطوفان شربا من بكس الطوفان شربا منجدھار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا لم یاتی نذیر کفی نظر مثل تو نشد پیدا جانا انا فی عطش وسخاک اتم اے گیسوئے پاک ابر کرم اے گیسوئے پاک ابر کرم برسن ہارے رم جھم